बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसवेरा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज हम जानते हैं रहमतों वाला और बरकतों वाला दिन है जुमातुल मुबारक का, तो आज के दिन के हमने कुछ काम सर अंजाम देने हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना और नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं, कोई शक नहीं कि दुआ बहुत असर रखती है, बहुत ताकत रखती है। दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है, तकदीर बदल सकती हैं। तो अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें और हम सबको भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक अता करे, आमीन। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि इस्लामी तालीमात का इंसानी शख्सियत में क्या किरदार है। कोई शक नहीं कि अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात को अपनाते हैं तो हर इंसान अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहता है। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन इस्लाम की तालीमात शख्सियत को बहुत बेहतर बना सकती है, बहुत ही खुशगवार बना सकती है। जिस सुकून की हम तलाश में होते हैं अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए, वो सुकून हमें इस्लामी तालीमात से हासिल हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीमात के ऊपर फोकस किए हुए हैं। दुनियावी तालीमात के ज़रिए अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम निखार जो हैं वो हमें दीन इस्लाम की तालीमात में नज़र आते हैं, क्योंकि आजकल अगर देखें मौजूदा सूरत हाल, दौरे हाजिर को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लहजे बहुत तल्ख हो चुके हैं, हमारे रवैये बहुत तल्ख होते दिखाई देते हैं। हम में सब्र नहीं है, हम में बर्दाश्त नहीं है, हमारे इखलाकियात का जो एक बहुत बड़ा फुकदान हमें देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो शख्सियत है वो बिगाड़ का शिकार होते दिखाई दे रही है। तो इसकी यही वजूहात हैं कि हमारी जो इस्लामी तालीमात है उससे दूरी। तो इस्लामी तालीमात से इस दूरी को कैसे ख़त्म किया जाए, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको कैसे अवेयर किया जाए, दीन इस्लाम की तालीमात से कैसे उनको आगाह किया जाए, उनकी रहनुमाई कैसे की जाए। और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दीन इस्लाम की जो तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो वालिदैन की तरबियत है उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इन तमाम पहलुओं को उजागर किया जाएगा कि किस तरह दीन इस्लामी जो इस्लाम की तालीमात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इंसानी शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं, इंसानी शख्सियत में क्या किरदार रखते हैं इस्लामी तालीमात। तो इसके ऊपर आज फोकस किया जाएगा, इन डिटेल बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कराची का हाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल, इस मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ हम खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हैं, वहाँ यकीनन अपने ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब दुनियावी तालीमात के साथ साथ दीन इस्लाम की तालीमात को भी मद्देनज़र रखा जाए। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पर इन डिटेल बात का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा हबीबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सत में खुश आमदीद।
جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں مولانا شفاعت رسول صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو بھی سرسور میں خوش آمدید کہیں گے. جی ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ نعت خواہ ہیں فخر عباس صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فخر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے. جی بسم اللہ کریں. لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین آج کا ہمارا موضوع کہ اسلامی تعلیمات کا جو انسانی شخصیت میں کردار ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسلامی تعلیمات کا انسانی شخصیت کے کردار میں اس کی کیا ویلیو ہے, کیا اہمیت ہے, بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الہداۃ المہدیین. ظاہر ہے کہ دین اسلام جی جس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, بے شک. تو یہ صرف ظاہری زندگی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ انسان کی معنوی اور اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. لہٰذا اسلام نے انسان کی ظاہری زندگی کے حوالے سے بھی ہدایات دی ہیں, دستورات دیے ہیں اور طریقہ بتایا ہے کہ ظاہری طور پر بھی کس طرح سے اپنی دنیا میں ایک
عزت و افتخار کی زندگی گزار سکتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اخروی سعادت بھی، چونکہ انسان صرف اس دنیا کے لیے نہیں آیا، بالکل ایسے یہاں تو عارضی طور پر رہے گا، بلکہ اس کی جو ہے نا دنیا اور اس کا جہاں ابدی ہے، بالکل اس کے لیے بھی اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو بنانا ہے، تیار کرنا ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو لہٰذا اسلام میں اس حوالے سے دونوں حیات کے لحاظ سے تعلیمات موجود ہیں. میں تو یہ کہوں گا جب ہم دیگر نظاموں کی طرف، تعلیمی نظام کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مرحلے سے اس نظام کا آغاز ہوا نظر آتا ہے. مثلا جو آج کل ہمارے ہاں سلسلہ چل رہا ہے، بچہ پیدا ہونے کے تیسرے سال بعد، اب تو پہلے ذرا جلدی بھیجتے ہیں، 2.5 سال بعد، 3 سال بعد ان کو بھیج دیا جاتا ہے. یہاں سے شروع کیا مطلب سکھانے کا، لیکن اسلام اس سے پہلے سے شروع کرتا ہے. اور ابھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس وقت سے اسلام اس انسان کے بارے میں ہدایات دیتا ہے کہ یہ دنیا میں آئے گا تو کس طرح کا آئے گا. لہٰذا ابتدا ہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ 2 آدمی جب نسل انسانی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو رشتے کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کون سے اقدار اور ویلیوز ہیں جن کا انتخاب کیا جانا چاہیے. یہاں سے شروع کرتا ہے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ سٹارٹ سے، آغاز سے ہی بتاتا ہے. آپ کی بات کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین سچ اور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا انسانی شخصیت میں کیا کردار ہے اور کس طرح ہم اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے. آج کے اس موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی مولانا صاحب، آپ سے بات کی جا رہی تھی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک انسان ساز دین ہے، انسان بنانا چاہ رہا ہے اور انسان کو اس مادی دنیا سے بلند مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم جب تعلیمات اسلام کی طرف رجوع کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم. اس میں انسان کی ابتدا کا ذکر ہوتا ہے. سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. اب پوری آیت کا 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، دونوں کی کا ترجمے کا وقت تو نہیں ملے گا. میں دوسری آیت کا بتاتا ہوں کہ بے تحقیق ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. اب معلوم ہے کہ آج کل سائنس نے تو بتا دیا کیا ہے اس کا سلسلہ، اور اس نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. نبتلیہ یعنی یہ ایسا تھا کہ قابل ذکر ہی نہیں ہے کہ جب دیکھا جائے تو ہماری فقہ میں یہ ہے کہ بھئی جو نا یہ نجس ہے. اس قطرے کو اللہ نے ایسی خلقت بخشی کہ نبتلیہ ہم نے اتنا اسے قابل بنایا کہ ہم اس سے اپنی آزمائش، ہم اس سے امتحان لیں گے. یعنی اللہ کے خطاب کے قابل ہو گیا، اللہ کے کلام کے قابل ہو گیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس سے سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی بنا لیا. تو کتنا بہترین جو ہے نا اسلام میں ایک انسان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی پست جگہ سے، پست دنیا سے اسلام آتا ہے تمہیں بلند ترین مقام تک پہنچانے کے لیے. کہ اتنا بلند ترین مقام کہ جہاں پر ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں. تو انسان بھی اس روئے زمین پر تعلیمات اسلام پر عمل کرتا جائے گا تو اس کی شخصیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ان اسماء حسنہ کا، اللہ کے ان صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، جس کو ہماری جو ہے تعلیمی اسلامی تعلیمات میں کہا جاتا ہے کہ انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. کن چیزوں میں خلیفہ؟ یعنی اچھی صفات میں،
کرم میں، سخاوت میں، انسانیت میں، جو مہربانی میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے لحاظ سے، تو اسلام یعنی قرآن اور اسلام اور پیغمبر اکرم جتنے بھی ہادیان برحق اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ان سب کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ انسان فقط ایک مادی وجود نہ ہو، بلکہ اپنی مادی تقاضوں کو بھی اعتدال کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے بلند ترین مقام جس کے لیے خلق ہوا وہاں تک پہنچے۔ ایگزیکٹلی۔ جی مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، تعمیر شخصیت کے لیے جو اول چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی ایمان ہے، تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا انسانی شخصیت کے کردار کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کے دو حصے ہیں، جی، ایک ہے اسلامی تعلیمات اور دوسرا حصہ انسانی شخصیت پر اس کے اثرات۔ جی، انسانی شخصیت میں بھی دو لفظ ہیں، ایک لفظ انسان اور دوسرا شخصیت۔ شخصیت شخص سے ہے، شخص کہتے ہیں وہ عوارض و عوامل جس سے کسی کی پہچان ہو سکے۔ بالکل بالکل۔ اقبال نے اسے خودی اور نفس سے تعبیر کیا۔ تو انسانی شخصیت کو اگر آپ سمجھیں گے قرآن و سنت کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی تعلیمات ایک انسانی شخصیت کو کیسے تعمیر کرتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اب انسانی شخصیت میں رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو گارا تھی اور سیاہ تھی اور خشک ٹھیکریوں کے مانند تھی اس سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر ہم نے اس مٹی کو بنایا، تراشا، خراشا، اس کے بعد اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ اب یہاں تک جب آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ انسان کا ایک فزیکل باڈی ہے جسے جسم خاکی کہتے ہیں، جسے جسم حیوانی کہتے ہیں، اور دوسرا اس جسم خاکی اور فزیکل باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ملائکہ سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ کرنا اس کی فضیلت ہے کہ رب العالمین نے اسے تخلیق کے فوراً بعد مسجود ملائکہ بنایا۔ بالکل، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدر ہے، اس کی منزلت ہے۔ بالکل۔ اب رب العالمین نے انسانی شخصیت میں دو چیزیں رکھیں، ایک جسم طبی اور ایک روح۔ اب یہ دونوں چیزیں جو انسانی شخصیت میں ہیں یہ بالکل مختلف جہات میں ہیں۔ مثلا رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا سَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ پوچھتی ہیں کہ روح کیا ہے، فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ روح اللہ کی طرف سے وہ اس جسم میں، اور یہ جسم مٹی سے جو زمین سے۔ اب زمین کی پیدا ہونے والی جو جسم انسانی ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے وہی چیزیں ضروری ہیں جو ایک زمین کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، زمین کو اگر پانی نہیں ملتا تو زمین مر جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ زمین میں اگر آپ کچھ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیج اور ہل اور پانی اور موسم، یہ چیزیں چاہیے۔ اب رب العالمین نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کے جسم طبی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھائے، پیے، سوئے اور انجوائے کرے، تو اس کا جسم خوش رہتا ہے، خوش رہے گا۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے جب قرآن میں فرمایا روح میں نے اس کے اندر رکھی ہے، تو روح کے تقاضے جسم سے بالکل مختلف ہیں۔ اور قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اس روح کی غذا جو ہے وہ اپنے کلام، اپنے وحی، اپنے قرآن کو بنایا ہے۔ بے شک۔ اب روح چاہتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے کہ میں بیدار رہوں، کیونکہ رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جسم چاہتا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے سو جاؤں، روح چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ کھاؤں کیونکہ روح اللہ کی طرف سے ہے، روح چاہتی ہے کہ میں کچھ نہ پیوں کیونکہ روح اللہ کی طرف سے، اور اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ روح چاہتی ہے کہ میں خلوت میں بیٹھوں
کیونکہ رب لامکانوں میں اکیلا رہتا ہے، اور جسم کے تقاضے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جسم چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، پیوں، سوؤں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، اس کے بعد میرے پاس دولت ہو، مال ہو، میری کروفر ہو، شان ہو، عزت ہو۔ یہ دو مختلف چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانی شخصیت میں جمع فرما دیں۔ اب اسلامی تعلیمات یہاں کیا کہتی ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تو نے ان دونوں میں سے کسی کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی ایک کے تقاضے کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ نامکمل ہو جائیں گے۔ اب یورپ بڑی ترقی کر گیا ہے۔ اگر آپ مادی اعتبار سے دیکھیں تو یورپ اس وقت اپنے عروج پر ہے کہ دنیا کے حساب سے، سہولتوں کے حساب سے، گھروں کے حساب سے، انفراسٹرکچر کے حساب سے، تعمیرات کے حساب سے، ذرائع آمد و رزق کے حساب سے، مواصلات کے حساب سے وہ اس پیک پر ہے کہ اگر 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو کے آ جائے تو وہ شاید اس دنیا کو مانے ہی نہ کہ یہ وہی دنیا جسے میں چھوڑ کے گیا ہوں میں۔ اب رب العالمین نے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تو اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، اگر تو مادی تقاضوں کو چھوڑ دے گا تب بھی تو نامکمل ہے، اور اگر تو روحانی تقاضوں کو چھوڑ دے گا اب وہ نامکمل ہے۔ اب تمہیں انسان کو کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، دنیا کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، دولت بھی اکٹھی کرنی ہے، مال بھی اکٹھا کرنا ہے، لیکن وہ سب ایک لیمٹس کے اندر، ایک حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، لمٹ کے اندر، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے ساتھ آپ روح کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ روح کو نظر انداز کرتے ہیں، روح کے لیے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، روح کے لیے درود شریف نہیں پڑھتے، روح کے لیے استغفار نہیں کرتے، خلوت میں نہیں بیٹھتے۔ علامہ صاحب انہی کی بات کو آپ کی طرف لے کے آتی ہوں۔ آج کے ہمارے دور حاضر میں دیکھیں جو ہماری روح بے سکون ہے، بے چین ہے، اس کی یہی وجوہات ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کے لیے تو کام کر رہے ہیں لیکن اپنی روح کے سکون تسکین کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہے، جو ذکر الہی ہے، اس سے دور ہو گئے۔ جی اچھے جو نا تسلسل کو آگے بڑھا دیا ہے اور ملا دیا۔ میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے عرض کروں گا قبلہ نے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے جسمانی تقاضے ہیں، جسم کے لیے کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے روح کے بھی تقاضے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے تاکہ یہ جسم حالت اعتدال میں رہے تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اضطراب اس وجہ سے ہوتا ہے یا پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کسی بھی انسان کو کہ وہ حد اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ جسمانی ہی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، مادیات کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور جتنا بھی مادیات کی طرف جائے گا روح تو اس کی پیاسی ہوگی، اس سے جو نا وہ ایک اطمینان قلبی اس کو نصیب نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں لیکن پریشان نظر آتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جہاں تک لہٰذا روح کا جو تقاضا ہے وہ کس طرح سے ہے، جب تمہیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو متوجہ ہونا چاہیے کس کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلا بنیادی سوال ہے، ہماری تعلیمات اسلامی میں بھی یہ آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے رحم اللہ علم من آئین و فی آئین و الائین، اس آدمی پر اللہ رحم فرمائے کہ جو ان 3 سوالوں کی طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں پر ہے، کہاں جائے گا، تو یہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 سوالوں کے جواب سے غافل ہو جاتا ہے، بھولا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کوئی تسلی اور سکون نہیں ملتا۔ ان تینوں کا جواب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ دیکھے کہ یہ کہاں سے ملا، خدا کی طرف سے، چونکہ انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کچھ کریٹ کرے یا اس کا کچھ ہو، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے، بس اس کے ساتھ ساتھ اسے خدا سے بھی وابستہ رہنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی و حمید ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آدمی دعا، مناجات، رات کی تنہائی میں یا کسی وقت تنہائی میں خدا کو یاد کرے تو اس سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں، تو یہ سکون وہاں سے مل جاتا ہے۔
جہاں تک انسان اس پہلو کو نظر انداز کرے گا یا غافل ہو جائے گا کہ مجھے فقط روح ظاہری غذا نہیں بلکہ روح کی غذا کیا ہے اسے بھی سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کی طرف رجوع کرے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، تعلیمات اسلامی کی طرف رجوع کرے، آخر میرے لیے کیا کچھ بتایا گیا ہے، تو اس پر جب عمل کرے گا ذکر الہی اور اسلامی تعلیمات سے ہی ہماری روح کو سکون مل سکتا ہے۔ اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلامی تعلیمات کا انسانی شخصیت کے کردار میں ان کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جیسا کہ اب یہ بتایا کہ جب ظاہری تقاضوں کو دیکھ رہا ہے تو روحانی تقاضوں کی طرف بھی وہ توجہ کرے، تاکہ اب روحانی تقاضے کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی میں اعتدال لائے، جہاں پر عبادت کرنے کا موقع ہے وہاں پر عبادت کرے، ٹھیک ہے، پھر اور جہاں پر کام کرنے کا موقع ہے وہاں پر وہ کام کرے، اور ان دونوں کے درمیان میں وہ اس طرح سے اعتدال رکھے۔ اسی لیے کہ فقط عبادت کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، جبھی تو روحانیت کی نفی کر لی ہے، یعنی وہ لوگ جو معاشرے کو چھوڑ کر کسی تنہائی میں جا کر جنگلوں میں جا کر ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسلام نے اسے پسند نہیں کیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہے اور انسانی اقدار پر عمل کرتا رہے، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، یعنی حقوق الناس کا خیال رکھے، ہمسایوں کا خیال رکھے، دوست احباب کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کیسے دوست احباب ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ زندگی گزار لے تو اس کی ظاہری زندگی بھی اور معنوی زندگی بھی اس کی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے، اور اس کی روح بھی کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو بھی صرف مادی لحاظ سے نہ دیکھیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں، لہٰذا اگر حلال طریقے سے وہ کمائی کر لیتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت پر یہ اثر پڑتا ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی بن جاتا ہے، عدل پسند آدمی ہو جاتا ہے، اور دوسروں کا احترام کرنے والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لقمہ ایسا ہے کہ جو حلال طریقے سے اس نے کھایا ہے، اس کا اثر یعنی جس کو تکوینی آثار کہتے ہیں، تکوینی اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ لہٰذا جو نا قرآن کریم میں انسان کے حوالے سے جو ہے نا اتنی تعلیمات آیات موجود ہیں کہ خداوند متعال انسان کو ایک واقعی جو اس نے خلق کیا ہے اس طرح کا انسان جو نا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس قرآن میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ان کے فرامین میں بھی بہت ساری تعلیمات موجود ہیں۔ جی مولانا شفاعت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، انسانی شخصیت کے کردار کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ رب العالمین نے جس پہلے انسان کو تخلیق کیا اس کا نام آدم رکھا، اور بنی آدم کو اس نے نام دیا انسان کا۔ رب العالمین نے انسان پر بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور ایک آدمی کو انسان بننے کے لیے جو راستہ رب العالمین نے دیا وہ ایک آفاقی راستہ ہے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں مسلمان کا اور غیر مسلم کا، کیونکہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرمایا اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، رب النصارہ والیہود نہیں ہوں، رب المجوس نہیں ہوں، میں ہنود کا رب نہیں ہوں، میں بدھ مت، جین مت، شینٹوئزم کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، رب نے ان کے ساتھ اپنی ربوبیت کو خاص نہیں کیا، یہاں تک کہ رب العالمین نے رب العالمین کہہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے دائرے ربوبیت میں لے لیا کہ جو لوگ غیر مسلم، نان مسلم اور نان بلیورز ہیں،
صحیح کہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، رب نے انہیں بھی اپنے دامن ربوبیت میں لیا ہے۔ بالکل۔ اب ایک انسان کو انسان بننے کے لیے انسانیت کے معنی پر غور کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ انس سے ہے، اور انس کا معنی ہوتا ہے باہمی محبت اور پیار، یعنی باہمی محبت اور پیار سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بے خوف ہو جانا، بالکل ایک دوسرے کا ڈر نہ ہونا۔ بالکل ایسے۔ آپ راستے میں ہیں تو آپ دوسرے انسانوں سے خوف نہ ہو، آپ دفتر میں ہیں تو آپ کو دوسرے انسانوں سے ڈر نہ ہو، بالکل آپ گھر میں اکیلی ہیں تو آپ کو کسی کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کا خوف نہ ہو، یعنی وہ معاشرہ جس میں انسانیت ہو، جس میں انس ہو، یہ ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ ہو، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے خوشی محسوس کرے، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے امن محسوس کرے۔ اور موجودہ دور میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، انسانوں سے ڈر رہے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم رات کو اپنے گھر کو تالا لگاتے ہیں، بالکل تالا لگانے کے بعد پھر وہاں ایک گارڈ کھڑا کرتے ہیں، بالکل ایسے، پھر کنڈیاں لگاتے ہیں، پھر رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں، اور کس کے خوف سے؟ انسانوں کے خوف سے، کسی شیر سے، کسی کتے، کسی بگیاڑ سے، بھیڑیے کے ڈر سے نہیں، بالکل انسان، کیونکہ وہ انسان ظاہری شکل میں تو انسانی شکل ہوتی ہے لیکن ان کے اندر انسانیت کے صفات نہیں ہوتی۔ تو انسانی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں جو اصول دیا، جو راستہ دیا، اس راستے میں سب سے پہلی بات جو قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل تمہاری جو دماغ کی، عقل کی جو سلیٹ تھی وہ بالکل صاف تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہیں ہمیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل دیا۔ بالکل۔ اب یہ تین ذرائع ہیں کہ ان تین ذرائع کو جب آپ اختیار کرتے ہیں، دیکھ کے علم حاصل کریں، سن کے علم حاصل کریں، اور پھر جو دیکھا اور سنا اس کو دل میں پرکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس منزلوں کو طے کرتے جائیں گے، اس میں اسلام کی بات نہیں ابھی آئی، اس میں رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ان چیزوں سے تم علم حاصل کرو۔ انسانیت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ پہلا مرحلہ علم اور تعلیم ہے۔ بالکل جی، جو پہلا مرحلہ ہے وہ علم اور تعلیم ہے۔ آپ کی بات کو ہم مزید بھی بڑھائیں گے کہ تعلیم، علم، اس کو حاصل کرنا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ فخر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کیجئے، بسم اللہ کریں۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جہاں سے نکل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے بلغ العلا بے کمال، اور تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے بلغ العلا بے کمال ہی، تھے ہزار صدیوں کے فاصلے جو رسول پاک
पाक ने तय किए वो तो एक रात की बात थी कि ज़माने जिससे बदल गए बलगल ओला। में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि इस्लामी तालीमात का इंसानी शख्सियत में क्या किरदार है और किस तरह हम अपने इंसानी शख्सियत को निखार सकते हैं इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए। इसके ऊपर अपने मेहमानों से इन डिटेल बात की जा रही है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा हबीबुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और उनके साथ फ़खर अब्बास साहब हैं। मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। और नाज़रीन, आज के इस मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अलामा हबीब साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना शफ़ाअत साहब ने एक तालीम और तरबियत की तरफ एक पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया, तो आप क्या समझते हैं कि तामीर शख्सियत के लिए तालीम और तरबियत का जो आगाज़ है वो हमारे घर से होता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ज़ाहिर है कि इल्म है जो इंसान को इंसानियत तक पहुंचाता है। लिहाजा इस्लाम में तालीम के ऊपर बहुत ही ताकीद की गई है। चुनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी गहवारे से लेकर के गोर तक, यानी कब्र तक इल्म हासिल करो तो ज़िंदगी का कोई मरहला भी हुसूल इल्म से खाली नहीं है इस्लाम की तालीमात में। जैसे इंसान जो है ना पैदा होता है और इस काबिल हो जाता है कि कुछ सीखने लगे, तो यहाँ से फिर इल्म की तालीम की उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात हैं। अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, खिलकत के बाद जिस चीज़ का ज़िक्र हुआ है इंसान के लिए इल्म ही की बात हो गई है। अल्लमहुल बयान, बयान सिखा दिया। इसी तरह से हुवल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इन रसूलों की बेअसत का एक अहम तरीन मकसद ये है कि उनको तालीम दें किताब व हिकमत की। तो इस्लाम जो है ना इल्म पर बहुत ज़ोर देता है। और जब इल्म हासिल करेगा तो इसके बाद दूसरे मरहले में उसके तज़किये नफ्स की बात आती है, ताकि उसको तरबियत हासिल हो सके। तो इब्तिदा से ही अब यह है कि कैसे शुरू कर लिया जाए, ये बात भी मैं अर्ज़ करूं कि बच्चों के हवाले से हमने ये तालीम देना भी शुरू कर लिया, तो जो मौजूदा एक राज कमर्शियल निज़ाम आया उस पर ढल गए। यानी 2.5 साल का बच्चा हुआ, हमने ले जाकर मोंटेसोरी में डाल दिया। ये उस वक्त इस तरह से तालीम का नहीं है, बल्कि माँ बाप के घर से तालीम हासिल होनी चाहिए। चुनांचे एक बुज़ुर्ग का कौल है कि माँ की गोद से इंसान मेराज को पहुँचता है। तो इब्तिदाई तालीम अपने घर से होना चाहिए। लिहाजा माँ बाप को भी पढ़े लिखा होना चाहिए, तरबियत याफ्ता होना चाहिए, ताकि बच्चों की और तरबियत हो सके और एक इंसान, एक ज़िम्मेदार इंसान माशरे में आ सकेगा। इस एतबार से जो है इस्लाम ने इस पर ज़ोर दिया है कि जो है इल्म हिकमत हासिल करे। वमन युतल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत अता होती है उसको खैर कसीर मिल जाती है। तो इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी के किसी मरहले को भी तालीम से सीखने से, यानी मैं दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँ कि इंसान हुसूल इल्म से खाली नहीं है उसका ज़िंदगी का कोई मरहला भी। यानी किसी भी मरहले में ये नहीं कहे कि मैं फारिग तहसील हो गया हूँ, या यूनिवर्सिटी से या मदरसे से या किसी इंस्टीट्यूट से तालीमी फारिग हो। दुरुस्त है कि आप एक मरहले से फारिग हो गए हैं, लेकिन हुसूल इल्म से फारिग नहीं हो गए हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी इल्म के साथ मुंसलिक रखेगा, रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपका भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि तामीर शख्सियत के लिए तालीम व तरबियत की कितनी अहमियत है और क्या किरदार प्ले करती है तालीम व तरबियत हमारी ज़िंदगी में, हमारी शख्सियत में। यानी तामीर शख्सियत के हवाले से एक बुनियादी बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ईमान बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग वो भी तो होते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, तो वो इंसान हैं
تو قرآن نے بحیثیت ایک انسان کے شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے کیا راستہ دیا؟ جی اس میں سے ایک پوائنٹ آپ نے ابھی ہم نے اس پر گفتگو کی ہے جی کہ وہ تعلیم ہے. تعلیم بالکل. اچھا اب آپ آئیے قرآن کی طرف. جی. رب العالمین نے جو پہلی صورت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں فرمایا اقرا، پڑھیے. بالکل. گویا رب العالمین انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے، وہ انسان کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، جیسا بھی رنگ ہو اس کا، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن وہ آئے گا اسی راستے کی طرف جو قرآن نے بیان کر دیا ہے. کیونکہ قرآن کے بیان کردہ جو اصول ہیں وہ فطری اصول ہیں. بالکل بے شک. اس فطری اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر آپ اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کے وساطت سے اپنے سامعین کو ایک بڑا اہم نقطہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا. بالکل. تعلیم اگر آپ کے اندر کریشن کی صلاحیت نہیں پیدا کرتی تو اس کا مطلب کہ وہ تعلیم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کریٹیو انسان بنانا چاہتا ہے. بالکل. اس لیے رب العالمین نے اقرا کے فوراً بعد تخلیق کی بات کی. بالکل. کہ آپ کے اندر اس کائنات میں رہتے ہوئے ایک نئی کائنات تخلیق کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بالکل. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور آج جو دنیا نے تخلیق کیا ہے، سائنس نے، علم نے، ان کے مطابق اربوں گلیکسیز موجود ہیں. اور ان اربوں گلیکسیز میں نظام شمسی، جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اس میں کروڑوں نظام شمسی ہیں. یعنی ہماری اس گلیکسی میں ایک سورج نہیں ہے، کروڑوں سورج موجود ہیں، کروڑوں ستارے موجود ہیں، اربوں ستارے موجود ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر کی بات کو ایڈ کر لیتے ہیں ہم. جی سید گریزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی سید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے؟ میں تو پہلے سچ نیوز کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ کہ یہ کافی اچھے موضوع آتے ہیں، باقی چینلز پہ نہیں ہوتے. بہت شکریہ. جی ہمارے اور دونوں علماء کو اور نعت خواں کو سلام کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. جی اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے؟ نہیں، بس اس کے علاوہ پوچھنا نہیں چاہتا، بس اپریشیٹ ہی کرنے چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سید صاحب، بہت شکریہ. جی مولانا صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. تعلیم اس انداز سے کہ اس کے اندر کریٹیو پیدا ہو. اب آپ جو قومیں کریشن کر رہی ہیں، انوینشن کر رہی ہیں، وہی قومیں سب سے اوپر ہیں. بالکل ایسے. اب آپ دیکھیے امریکہ کریٹیو کر رہا ہے، انوینشن کر رہا ہے، دنیا میں سپر پاور ہے. اب یہ سپر پاور اگر امریکہ بنائے تو وہ انہی راستوں پر چل کے بنائے جو قرآن نے بیان کیے ہیں. بالکل ایسے. اچھا چائنا جو ہے وہ کریٹیو، وہ کچھ انوینٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کاپی کر رہا ہے. انجینئرنگ، ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے اس نے ساری ترقی حاصل کی ہے. انسان جب تک حقیقی انوینشن یا مصنوعی انوینشن کی طرف نہیں آئے گا ترقی نہیں کر سکتا. تو تعلیم کے بعد آپ کے اندر تعلیم وہ صلاحیت پیدا کرے کہ آپ کریٹیو مائنڈ بن جائیں. اس کے بعد اب آگے چلیے. اب یہ پہلی وحی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے پہلی وحی ہے، اس میں پہلی بات قرات پڑھنے کی، دوسری بات کریشن کی، اور تیسری بات خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا. اب علق کا معنی ہم اب تک کرتے رہے خون کی پھٹک، کہ جب دونوں نطفے آپس میں ملتے ہیں، امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، جو آغا صاحب نے آیت پڑھی تھی، کہ ایک مخلوط نطفے سے. لیکن مخلوط نطفہ بہت آگے جا کے بنتا ہے. پہلے وہ ایک جرثومہ ہوتا ہے جسے خرد بینی جرثومہ آج کہتے ہیں، جس کو آپ مشین کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس نطفے میں اربوں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں. ان کو مارنے کے بعد پھر ایک جرثومہ بچ جاتا ہے جو آگے جا کے ایک انسان بن جاتا ہے. اب یہ جو علم ہے، قرآن نے اس سائنسی علم کی ترغیب دی ہے. خلق الانسان من علق کہہ کے پہلی قرات پڑھو، دوسری کریشن تخلیق کی صلاحیت پیدا کرو، اور چوتھی
سائنس ضروری ہے انسان کی شخصیت کی نکھار کے لیے۔ میں ایک آپ سے ایک بڑی بنیادی بات اسلام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ نماز کا وقت ہو جی اور آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانا بھی پڑا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آپ کو کھانا کھانا چاہیے، بالکل، کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نماز پڑھیے۔ فرمایا کہ وہ نماز جس میں اللہ کی طرف توجہ ہی نہ ہو اور کھانے کی طرف آپ کی توجہ پلٹ پلٹ کے جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم نماز کو مؤخر کر دو، بالکل پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ صحیح۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں جی تو قرآن نے جو اصول دیے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن کے یہ اصول، خواہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی میرے دین کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن جو راستے قرآن نے بیان کیے ہیں آپ ان کے بغیر نہ شخصیت کو تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے بغیر آپ انسانی معاشرے کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ 3 اصول قرآن نے بیان کیے۔ اب اس کے ساتھ آپ آگے ہم بڑھتے ہیں جی کہ جب آپ کسی انسان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت ضرورت۔ اگر اخلاقیات نہیں ہیں، میں اٹلی گیا تو سوئٹزرلینڈ سے میں داخل ہوا تو میں روم تک گیا، وہ کہنے جی آگے چلیں، میں نے کہا آگے چلو چلتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہاں مافیا ہے، لوٹ شوٹ لیتا ہے۔ تو میں بلا مبالغہ 10-15 دفعہ روم جانے کا مجھے اتفاق ہوا، میں ایک دفعہ بھی روم سے آگے نہیں گیا کیونکہ ان لوگوں کی شہرت اخلاقی اعتبار سے اچھی نہیں تھی۔ آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس کریشن بھی ہے، آپ کے پاس سائنس بھی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اخلاقیات نہیں ہیں تو آپ معاشرے میں پھر آپ رک جائیں گے۔ بالکل۔ تو مولانا شفاعت صاحب، موجودہ دور کو اگر ہم مد نظر رکھیں، ہمارے نوجوان نسل کے اندر بھی اخلاقیات کے ایک بہت بڑا فقدان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، تو یہ فقدان ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے ان کو تعلیم دیں؟ یہ فقدان ختم ہوگا جس کے طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود میں آنکھ کھولتا ہے، بالکل، اور اس کے بعد سب سے پہلا اس کے سامنے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ ماں کی گود جو پہلی تربیت گاہ ہے اور اس تربیت گاہ کا پہلا معلم جو رول ماڈل ہے اولاد کے لیے، ان دونوں کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ صحیح۔ آپ عجیب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ماں باپ خود تو تربیت نہیں کرتے، توقع رکھتے ہیں سکول کے ٹیچر سے، بالکل، توقع رکھتے ہیں مسجد کے مولوی سے، توقع رکھتے ہیں ٹیوٹر سے۔ جب تم اپنی اولاد کے لیے اپنی عادتیں نہیں بدل سکیں، جب تم اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اپنی اخلاقیات کو درست نہیں کر سکے تو دوسرا آپ کی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اخلاقیات یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب اخلاقیات جو ہے وہ بڑا سمپل سا اس کا تصور ہے کہ آپ اپنی عادات کو اس سانچے میں ڈھالیں کہ وہ سانچہ آپ کو بھی اچھا لگے، دوسرے کو بھی اچھا لگے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بات کرتے ہوئے خود فیلنگ ہوگی کہ میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ کا ریسپانس مجھے بتائے گا۔ اخلاقیات کی ایک بڑی لمبی چوڑی ہم تفاسیر بیان کرتے ہیں، میں عوام کے لیے مختصر اخلاقیات کی تعمیر یہ کہ آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہنا، یہ ایسا ہو کہ جو خود بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پسند آئے اور دوسرا کوئی اگر دیکھتا ہے تو اس کو بھی اچھا لگے۔ رویہ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بیان کر دیتا ہے۔ جی علامہ حبیب صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ہم جہاں بچوں کی، نوجوان نسل کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، جیسے مولانا شفاعت صاحب نے کہا کہ والدین کا درست ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم الزام ٹھہراتے ہیں اپنے ٹیچرز کو، اپنے علماء کرام کو، تو والدین کی تربیت کا جو آغاز ہے، والدین اپنے آپ کو کیسے درست کریں، اپنی رہنمائی کیسی وہ کریں؟ جی ظاہر ہے کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ولکن ابواہ یہودانہ او ینصرانہ، ہر مولود فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں یا اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بچہ آتا ہے فطرت توحید پر، اب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں، توحیدی تربیت کریں۔
اب والدین کیسے اس بچے کی تربیت توحیدی کریں گے، انسانی کریں گے، یعنی جیسے کہ قبلہ نے یہ فرمایا قرآن کی تعلیمات اور ہے بھی ایسے ہی. ہم قرآن کو مسلمان ساز کتاب نہیں کہتے، قرآن کو انسان ساز کتاب کہتے ہیں. قرآن آیا انسان کو انسان واقعی بنانے کے لیے. تو چنانچہ بہت ساری آیات سے استفادہ کیا، اور میں نے بھی سامعین کی خدمت میں آیات تلاوت کی ہیں. ان تمام کا خلاصہ جو ہم ابھی بتا سکے اس پروگرام کی گنجائش کے مطابق اس سے یہ ہے کہ اللہ تو ہر انسان کو فطرت توحید پر بھیجتا ہے. اب والدین ہیں وہ اپنی تربیت، وہ اپنی جو نا بچوں کی تربیت صحیح سے کر سکیں تو وہ یعنی توحید پرست ہو جاتا ہے. صحیح. اور اگر فطرت توحید کے راستے سے ہٹا لیتے ہیں تو والدین نے ہٹا لیا غلط تربیت کے ذریعے. اب ان کو خود والدین کو ذمہ دار ہونا چاہیے وہ کتنے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، احکام خدا پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. مزید بھی آگے بڑھائیں گے چونکہ وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین سرسبز میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ انسانی تعلیمات کا انسانی شخصیت میں جو کردار ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان تمام پہلوؤں پہ آج روشنی ڈالی جا رہی ہے. اگر اس موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی علامہ حبیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ والدین کی تربیت پہ ہم بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی بس میں دو جملے مختصر اور جامع عرض کروں گا تاکہ یہ علماء سے استفادہ ہو سکے. وہ یہ ہے کہ اگر بچے اولاد کی تربیت ہونی ہے تو پھر والدین کی اپنی بھی تربیت ہونی چاہیے. لہٰذا والدین کو پڑھے لکھے ہونا چاہیے، والدین تربیت یافتہ ہونا چاہیے، والدین آنیسٹ ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، سچ بولنے والے ہونا چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہونے چاہیے، وقت پر وہ بھی پابندی کی. مثلا نماز کے اوقات ہیں تو جو وقت خدا نے دیا ہے نمازوں کے حوالے سے اس وقت کی پابندی کے ساتھ اگر یہ کام کر لینا، نہ بھی کہیں گے نا، اولاد خود بخود تربیت حاصل کر لے گی. میرا باپ نمازوں کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے ریگولر پنکچوئل ہے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. احادیث میں ملتا ہے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، یعنی لوگوں کو دعوت دینے والے ہو جاؤ یعنی بغیر زبان کے، یعنی تمہارا عمل مبلغ ہو، تمہارا عمل داعی ہو، تمہارا عمل سکھائے. ٹھیک ہے. تو جب یہ خود اس طرح سے عمل کر رہے ہوں گے، خود اہل مطالعہ ہوں گے، خود اہل تلاوت ہوں گے، خود قرآن سے تمسک کرنے والے ہوں گے، خود ذمہ دار افراد ہوں گے، ماں باپ، تو ایسے میں اولاد خود بخود ایسی تربیت حاصل کرے گی. لہٰذا ماں باپ کو پڑھے لکھا ہونا چاہیے، علم کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، کرنے والے ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر گھر سے ہی یہ بچہ پڑھا لکھا، ذمہ دار، آنیسٹ، جھوٹ نہیں بولے گا، فریب نہیں، دھوکہ نہیں دے گا، سچ بولنے والا ہوگا اور اپنے کاموں کو وقت پر انجام دینے والا، خود بخود نمازی ہو جائے گا. تو یہ جو نا والدین سے یہ تقاضا کریں گے کہ ان کو خود اس طرح کے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ خود عمل نہ کر رہے ہوں اور اولاد کو کہہ رہے ہوں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. ہماری یہی گزارش ہوگی سامعین سے، والدین کو اس طرح کا اپنے تقاضوں کو پورا کر لیں جو خدا چاہ رہا ہے، یعنی ان کی زندگی خدا پسندانہ ہو. ابھی علم کی بات ہو رہی تھی، وقت ہے تو میں اتنا پورا کروں. ہم نے تقسیم کیا ہے علوم اسلامی اور غیر اسلامی کر کے. ٹھیک ہے. ایسے علماء کہتے ہیں، بزرگان محققین کہتے ہیں، بڑے دانشور جو اسلامک جو اسکالر کہتے ہیں علم دینی غیر دینی نہیں ہے، سارا دینی علم ہے. یہ ہماری تقسیم ہے، ہماری ڈویژن غلط ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا یعنی علم جس کا بذاتی علم ہے خدا ہے. خدا نے انبیاء کو علم دیا، انبیاء نے امتوں کو علم دے دیا، تو علم پھیلا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے انبیاء کو، انبیاء کے ذریعے سے اولیاء کو، اس سے آیا ہے، تو سارا علم یہاں سے آیا. لہذا سارا علم الہی ہے،
غیر دینی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جو تقسیم کیا، بس انسان کو جو بھی علم حاصل کر رہا ہو وہ علم اس کو انسان بنا لیتا ہے، مگر وہ آدمی اس علم کو علم کے لحاظ سے سیکھ لے. تو جس پیشے سے بھی تعلق رکھتے ہوں والدین، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا جو ہے نا اکنامکس ہیں، کوئی بھی ہیں، اس علم کے ساتھ آنیسٹ ہیں، اور تو اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کا اثر پھر اولاد پر پڑ جاتا ہے. تو والدین کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اولاد بھی صحیح تربیت حاصل کر سکے. یہ تمام جو نا آیات روایات کی روشنی میں جملے عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ وقت نہیں تھا لہٰذا متون حدیث کو ٹیکسٹس کو پڑھنے کی فرصت ابھی نہیں تھی. جی مولانا شفاعت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہمارا جو معاشرہ ایک بہت بڑے زوال کا شکار ہے. کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی جو تعمیر کا ہے وہ ایک افراد کی تعمیر پہ ہوتا ہے. تو کس طرح تربیت کی جائے، اخلاقی، روحانی اور سماجی تربیت، تاکہ ہمارا معاشرہ اس بگاڑ، اس زوال سے بچ جائے؟ انسانی معاشرے کی تعمیر کا نقطۂ آغاز اصلاح فرد ہے. جب اجتماع کو آپ بہتر دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی جو اکائییں ہیں ان اکائیوں میں جو افراد ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. معاشرہ کئی گھروں سے بنتا ہے اور گھر کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے. اس افراد میں وہ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں، ان افراد میں وہ ہوتے ہیں جنہیں اولاد کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے تمہاری رعایا کی مصولیت ہوگی. ماں باپ کی رعایا جو ہے وہ اولاد ہے. اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہو. تو تربیت کے حوالے سے آغا صاحب نے بیان کیا کہ تعلیم ضروری ہے. تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اب 40-50 سال کے لوگوں کو آپ پرائمری میں یا مڈل میں بٹھا کے ان کو کیسے تعلیم دلائیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جاہل ہونا عیب ہے. جاہل ہونا، بالکل. آپ دیکھیے 100 سال پیچھے چلے جائیے تو 100 سال پیچھے جائیں گے تو وہاں سکول، لائبریریاں، کتابیں، یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن وہ لوگ ان پڑھ ضرور تھے لیکن جاہل نہیں تھے. آج ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، پڑھے لکھے ہیں ہم، لیکن ہم جاہل ہیں. جہالت اور چیز ہے اور ان پڑھ ہونا اور چیز ہے. رب العالمین جو انسان کے بارے میں فرمایا نا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور میں نے تمہیں کان دیے ہیں تاکہ اس سے تم سیکھو. حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے عقل اور دل دیا ہے، اس سے پرکھو. اور قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا وہ انسان جہنم کا ایندھن ہیں کہ جن کو ہم نے آنکھیں دیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں عقل دیا اس سے سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے جس سے سنتے نہیں. فرمایا یہ تو ایسے ہی ہیں کہ جس طرح چوپائے ہوتے ہیں. ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے شعور کی جو سطح پیدائش کے وقت ہوتی ہے وہی اس کی شعور کی سطح موت تک رہتی ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شعور کی سطح زیرو ہوتی ہے، لیکن وہ پھر پڑھ لکھ کے عالم، فاضل، غزالی، رازی بن جاتا ہے، افلاطون بن جاتا ہے، ابو علی سینا بن جاتا ہے، فارابی بن جاتا ہے، ابن عربی بنتا ہے. وہ بڑے بڑے مطلب سکالر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں. ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے ایک ہی گھر میں اگر شیر کا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی کے دوسرے کمرے میں بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ اگر شیر کے بچے کے سامنے گھاس ڈالیں گے وہ نہیں کھائے گا، اور بکری کے بچے کے سامنے گوشت ڈالیں گے وہ نہیں کھائے گا. اگر آپ دونوں چیزیں دونوں کے سامنے ڈال دیں تو شیر کا بچہ گھاس چھوڑ کے گوشت کھائے گا، شیر کا بچہ، اور بکری کا بچہ گوشت چھوڑ کے گھاس کھائے گا. اب یہ اس کے شعور جو اللہ نے اس کو پیدائش کے ساتھ ودیت کر دیا وہ آخر وقت تک بھی یہی رہتا ہے. مولانا صاحب یہ شعور کے حوالے سے ہم بات کریں چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے آپ کی بات کو. شعور، لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے انگارے رکھ دو تو اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے ہیرے رکھ دو اس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے. اس کی شعور کی سطح زیرو ہوتی ہے، پھر وہ آنکھوں سے، کانوں سے سن کے اور عقل سے سوچ کے اپنے شعور کی سطح کو بڑھا بالکل اپنے شعور کو بیدار کرتا ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक नाज़रीन, सर्च फॉर में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि इस्लामी तालीमात से हम अपनी इंसानी शख्सियत को कैसे निखार सकते हैं और इस्लामी तालीमात का क्या किरदार रहा हमारी ज़िंदगी में और कैसे अपनी ज़िंदगियों को हम बेहतर बना सकते हैं। जी अल्लामा हबीब साहब, चूँकि टाइम शॉर्ट है, आपकी तरफ आते हैं। आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अभी तक हमने जो गुफ्तगू की इसमें तकरीबन इस्लामी तालीमात की हेडलाइंस बता दी, जो डिटेल्स का हमें वक्त नहीं मिला। मैं अपने सामीन से यही अर्ज़ करूँगा कि एक ज़िम्मेदार इंसान बने, ड्यूटीफुल इंसान बने और खुदा को याद करने वाले इंसान बने, ऑनेस्ट बने। और जब आप इंसानी तकाज़ों को, इंसानी वैल्यूज़ को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी नकाइस भी बरतरफ हो जाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी और कमाल इंसानी की तरफ आपका सफ़र जो ना जारी रहता है। हमारी यही ख्वाहिश होगी। बाकी ख़ुद इंशाअल्लाह मुतालिया करें और जो ना सीरु फिल अर्द, जैसे कि ज़मीन पे चल फिर कर देखें। चलते फिरते सारे हैं, सफ़र करते हैं जो ना दुनिया के गोशा किनार से, लेकिन कुरान करीम जिस बात की तरफ कह रहा है, जब आप सफ़र कर रहे हैं तो अल्लाह की निशानियों पर गौर करें ताकि तुम्हें खुदा समझ में आ जाएगा आसानी से और इसके साथ तुम खुदा से वाबस्ता हो जाओगे। तो खुदा से जब वाबस्ता हो जाओगे तो वाकई वो इंसान बनोगे जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब किया है। जी मौलाना शफात साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नाज़रीन को कौन सी तजावीज़ हम लेकर आएँ ताकि हमारी जो इंसानी शख्सियत है वो निखर सके इस्लामी तालीमात का? खुलासा यही है आज की गुफ्तगू का कि पढ़ना, सीखना और अपने अखलाकियात को दुरुस्त करना। बिल्कुल। उसके साथ साथ क्योंकि ये सच टीवी है, अखलाकियात में सबसे ज़्यादा मुकद्दम चीज़ सच है। बिल्कुल, सच्चाई। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई आपको मंजिल तक पहुंचा देगी और झूठ आपको भूल भलियों में डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बात अखलाकियात के हवाले से, हम अखलाकियात पर बात कर रहे थे ना, तो इसमें सबसे अहम चीज़ सच्चाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जबल अबू कुबैस पर ऐलान फरमाया था कि मैं रसूल हूँ अल्लाह का, तो उन्होंने पूछा था दलील दें आप। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। मेरी 40 साला ज़िंदगी की सच्चाई और सदाकत ये दलील है इस बात की कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। अगर 40 साल में तुमने मुझे किसी जगह, किसी मौके पर, खलवत जलवत, सुबह शाम, सफ़र हज़र में कोई एक झूठ बोलना साबित कर दो तो मैं अपना दावा नबूवत वापस ले लूँगा। तो सच्चे नबी ने सबसे पहली जो दलील अपनी नबूवत की इंसानियत के सामने रखी थी वो सच थी। बेशक जी, बेशक। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का जो आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें अपने प्यारों के साथ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले फ़खर साहब एक इख्तितामी कलाम जो है वो पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे, काबा कौसैन ठहरे, बशर की सरे अर्श
مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان